10 मुहर्रम को हक़ व बातिल के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ, जिसमें बज़ाहिर बातिल कामयाब नज़र आया, लेकिन क़यामत तक के लिए हक़ सुरखरू हो गया। करबला के आखिरी शहीद हज़रत अली करमल्लाहु वजह के फ़र्जंद अज़ीम इमाम वक्त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। 10 मुहर्रम तक की तारीख तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रकम की और इंतहाई दलेरी और इस्तकामत के साथ दुश्मनान इस्लाम का मुकाबला करते हुए अल्लाह की राह में शहीद हुए। जब आप और आपके तमाम मर्द असाब परवानावार अपने इमाम व सुपह सालार के नेक मकसद पर जाने कुर्बान कर चुके, तो उस काफ़िले के पसमानदगान में हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के अलावा तमाम औरतें और बच्चे बाकी रह गए। उन पर मज़ीद मुश्किलात व मसाइब का आगाज़ 11 मुहर्रम की सुबह को हुआ, जब उन्हें कूफा ले जाने का हुक्म दिया गया। यहाँ ये बात वाज़े करते चलें कि असीरान करबला का ये काफ़िला जब से करबला आया और कूफा वालों की बेवफाई का पता चला, तब से लेकर जब उन पर पानी बंद किया गया और उनके प्यारों को उनके सामने शहीद किया गया, तब तक मुसलसल अज़ियतनाक हालात से दो चार रहे, लेकिन आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस काफ़िले के सब्र व इस्तकामत में ज़रा बराबर भी कमी न आई। न ही इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम हुआ, न ही कदम लड़खड़ाए, बल्कि उनका हौसला बुलंद से बुलंद तर होता चला गया। आफरीन है उन ख़वातीन पर के जब उनके अपने भाई, शोहर और औलाद को एक एक करके उनके सामने शहीद किया गया और फिर उनके अजसाद को बेगौर व कफन तपते सहरा में छोड़ कर आना पड़ा, तो उन्होंने मर्दाना वार उन तमाम मसाइब का सामना किया। उनको बेपर्दा कूफा और शाम की गलियों में फिराया गया, लेकिन वो मकसद शहादत न भूली, न ही मुसीबत से बचने के लिए यजीद मलऊन के सामने सर झुकाया। बुलंद हो उन शहजादियों और कनीज़ों का मकाम, जिन्होंने नहायत हिम्मत और दिलेरी के साथ मकसद हुसैन को ज़िंदा रखा। मज़मून का आगाज़ करने से पहले एक बहुत अहम सवाल का जवाब देना नहायत ज़रूरी है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि अगर इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते थे कि करबला में शहीद कर दिए जाएंगे, तो अपने साथ औरतों और बच्चों को क्यों लेकर गए? तो यकीन जानिए कि नवासे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़र्जंद अली का कोई कदम भी हिकमत से खाली नहीं। अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ मर्दों को लेकर चले जाते और औरतों को न लेकर जाते, तो फिर नतीजा ये होता कि हज़रत इमाम हुसैन और उनके असहाब को करबला में शहीद कर दिया जाता और उनकी कुर्बानी करबला में दफन होकर रह जाती। मकसद इमाम हुसैन दुनिया तक न पहुँच पाता, बल्कि करबला में ही मुफीद हो जाता। जिस मकसद के लिए कुर्बानी दी गई थी, वो मकसद फोत हो जाता और लोग उसे महज इक़्तिदार की जंग ही समझते रहते। अगर मैदान करबला में हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का असल मकसद आज ज़िंदा हो, तो उन्हीं औरतों और बच्चों के तुफ़ैल जिन्होंने करबला, कूफा और दमश्क बल्कि हर मकाम पर सब्र व इस्तकामत का मुज़ाहरा किया, और सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हर मकाम पर अपनी तकरीरों के ज़रिए निडर अंदाज में आम लोगों के सामने मकसद हुसैन वाज़े किया। यजीद के ज़रिए करिया करिया शहर शहर ये झूठी मनादी करवा दी गई थी कि कुछ खारजियों ने, जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, कूफा पर हमला किया था और हमने उन पर फतह हासिल की है। उनके तमाम मर्दों को मार दिया गया है और उनके घर वालों को शहर के गली कोचों में निशान इबरत बनाकर फिराया जाएगा। ज़रा गौर कीजिए कि अगर इमाम हुसैन अपने काफ़िले में औरतों को शरीक न करते, तो यजीद की ये चाल कामयाब हो जाती और असल मकसद हुसैन ख़त्म हो जाता। लेकिन सैयदा ज़ैनब की तकरीरों ने अवाम पर यह बात साबित कर दी कि ये जंग इस्लाम की बका की थी, इक़्तिदार की नहीं, और जंगी गैर मुस्लिम नहीं बल्कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। उस अमर को सैयदा ज़ैनब की सरबराही में बाकी तमाम ख़वातीन ने बखूबी आगे बढ़ाया। अगर ये कहा जाए तो बेजा न होगा कि अगर इस्लाम ज़िंदा है इमाम हुसैन की कुर्बानी और शहादत की बिना पर, तो नाम हुसैन ज़िंदा है सैयदा ज़ैनब की कुर्बानी और तदाबीर के बिना पर। एक और वजाहत करते चलें कि कुछ जाहिल लोग उसे आज भी इक़्तिदार की जंग ही कहते हैं। जान ले कि इक़्तिदार एक हाकिमियत के भूखे की ख्वाहिश के सिवा कुछ भी नहीं, और ख्वाहिश
اور خواہش اندوہناک حالات میں جب جان اور عزت داؤ پر لگ جائے دم توڑ جاتے ہیں، لیکن عظیم مقصد اپنے اندر رازم، حوصلہ اور استقامت رکھتا ہے، اور عظیم مقاصد کے حامل ہی ایسی مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں جو کہ پہاڑوں کا سینہ بھی چیر دیں۔ چونکہ اس جنگ کا مقصد اسلام کو اصل ڈگر پر لانا تھا، اسی لیے نہ تو کوئی مرد جان قربان کرنے سے گھبرایا اور نہ ہی ساتھ آنے والی خواتین ڈگمگائیں، اور جب انہیں بے پردہ اور ننگے پاؤں کوفہ کی تپتی گلیوں میں پھرایا گیا تو اپنی مصیبتوں پر رونے کے بجائے خطبوں اور نوحہ گری کے ذریعے امام حسین کے مقصد اور قربانی کو زندہ رکھنے کی کوشش میں لگی رہیں۔ اس مضمون میں ہم کچھ خاص خواتین کا ذکر کریں گے جنہوں نے اپنے صبر اور حوصلے سے کربلا اور اس کے بعد اپنے کردار سے ایک خاص تاریخ رقم کی ہے۔ سیدہ زینب، آپ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی بیٹی تھی۔ آپ کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا۔ آپ کا نام دو الفاظ کا مجموعہ ہے، زین اور اب۔ زین کا مطلب زینت اور اب مطلب باپ، یعنی باپ کی زینت۔ آپ شکل و صورت میں حضرت علی سے مشابہت تھی۔ آپ اسلام اور انسانیت کی تاریخ کا ایک روشن ستارہ ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا ایک بلند مقام سے جنگ دیکھ رہی تھی جو آج بھی ٹیلہ زینبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ جب حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو حضرت زینب نے حضرت زین العابدین اور باقی تمام عورتوں اور بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ فوج یزید قتل عام کے بعد آگے بڑھی اور تمام خیموں کو آگ لگا دی۔ نواسہ رسول تپتے صحرا میں لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ اکیلے رہ گئے۔ تمام عورتوں اور بچوں کے ڈھارس بندھائی، جبکہ اپنا سینہ دکھوں اور غموں سے نڈھال تھا۔ اس جنگ میں اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ اپنے دو بیٹوں اون اور محمد کی قربانی بھی دی تھی۔ آپ نے جس عزم راسخہ، جذبہ ایثار، ذوق جہاد، صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا، اس کی دنیا میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ آپ نے حضرت حسین ابن علی کے مقصد میں بھرپور ساتھ دیا اور شریکت الحسین کہلائی۔ امام علامہ اقبال فرماتے ہیں، حدیث عشق دو باب است کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دیگرے زینب۔ حضرت امام حسین نے شہادت پا کر کربلا میں ایک تاریخ رقم کر دی، اور پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کربلا سے دمشق تک کے سفر میں جا بجا تقاریر کر کے اور تمام یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھ کر ایک ایسی تاریخ رقم کی جس کا ایک ایک لفظ آپ کی ہمت اور دلیری کی دلیل ہے۔ آپ کے دلیرانہ خطبات نے یزید کی ناپاک حکومتوں کے ستون ہلا کر رکھ دیے اور اس کو دین و دنیا میں قیامت تک کے لیے ذلیل کر دیا۔ اگر سیدہ زینب کے کردار پر نظر ڈالیں تو دو پہلو سامنے آتے ہیں۔ کربلا کے لیے جو مدینے سے قافلہ چلا، اس میں بھائی کے شانہ بشانہ رہیں، ایک بہترین مشاورت کرنے والی وزیر کا کردار ادا کیا، ایک ایسی بہن جس کے سینے میں اپنے مرشد اور عظیم بھائی کی محبت پل رہی تھی۔ حضرت مسلم کی شہادت کی خبر سے لے کر کربلا کے آخری وقت تک ہر مشکل میں غمگسار دوست کی طرح ان کی ہمت بڑھاتی رہیں۔ دوسرا کردار کربلا کے بعد ادا کیا۔ جب مصائب کا پہاڑ ٹوٹا تو آپ ایک لٹے ہوئے قافلے کے بچاؤ کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی اور ایک باہمت سپہ سالار لیڈر اور ایک عالمہ کا کردار ادا کیا۔ فوج یزید اس لٹے ہوئے قافلوں کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئی تو سیدہ زینب کو اپنے پیاروں کی لاشوں کو بے غور و کفن تپتے صحرا میں چھوڑ کر کوفہ جانا پڑا۔ کربلا سے کوفہ کا سفر 56 میل ہے۔ یہ فاصلہ بہت سرعت سے طے کیا گیا اور 11 محرم کی شام کو اہل بیت کا یہ عظیم قافلہ کوفہ پہنچ گیا۔ مسجد حنانہ میں شہداء کے سر اقدس رکھے گئے اور اہل بیت کو مسجد حنانہ سے بے پردہ کوفہ کی تنگ گلیوں میں پھراتے ہوئے ابن زیاد کے محل تک لایا گیا۔ کوفہ میں پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا کہ کچھ غیر مسلم خارجیوں نے کوفہ پر حملہ کیا اور ناکام ہوئے۔ ان کے اہل خانہ کو لایا جا رہا ہے۔ تمام شہر میں فتح کے شادیانہ بجوائے جا رہے تھے۔ جب سیدہ زینب محل میں تشریف لائیں تو ابن زیاد نے کہا کہ غور سے سنو،
یہ میری فتح کے شادیانے بج رہے ہیں۔ سیدہ زینب اس کی بات کو خاطر میں نہ لائیں۔ کچھ ہی دیر میں اذان شروع ہوئی اور شادیانے بجنے بند ہو گئی تو سیدہ زینب کچھ یوں گویا ہوئی، غور سے سن اس اذان کو، اس میں تیرے نہیں میرے اور میرے بھائی کے آب و اجداد کا ذکر ہے۔ تیرے یہ شادیانے عنقریب بند ہو جائے گے اور یہ اذان ہمیشہ یوں ہی سنی جائے گی۔ ابن زیاد نے کہا، خدا نے تمہارے بھائی کو مارا اور تم کو رسوا کیا اور تمہارے دعویٰ کو آشکار کیا۔ تب شہزادی زینب کے، جن کی آواز کسی غیر مرد نے کبھی نہ سنی ہوگی، اپنے خاص رعب و دبدبہ کے لہجے میں ایک تقریر ارشاد فرمائی، شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو بزرگی اور کرامت عطا فرمائی، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے پاک کیا اور عنقریب فاسق، ذلیل اور رسوا ہوگا۔ میں نے خدا کی جانب سے نیکی کے سوا کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ہم اہل بیت کے لیے اللہ نے شہادت مقدم فرمائی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور شہید ہو گئے۔ تجھے ایک دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس دن کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو عارضی حکومت کے نشے میں چور ہے، عارضی حکومت کے نشے میں چور ہے، دنیا ختم ہونے والی چیز ہے۔ شہزادی زینب کی اس نڈر تقریر کے بعد کوفیوں پر اس قافلے کی حقیقت کھلی تو ابن زیاد کو بغاوت کا خوف محسوس ہوا اور اس نے جلد از جلد اس قافلے کو دمشق کی طرف روانہ کیا۔ راستے میں اس قافلے نے 30 جگہ قیام کیا۔ ہر جگہ سیدہ زینب نے تقاریر کی، کبھی اہل بیت کی ہمت بڑھانے کے لیے تو کبھی عوام الناس کو واقع کربلا کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے۔ 18 دن کی مسافت کے بعد یہ قافلہ دمشق پہنچا تو انہیں ایک زندان میں قید کر دیا گیا۔ اگلے دن اس قافلے کو شہر کی گلیوں سے بے پردہ گھماتے ہوئے یزید کے محل کے باہر لا کھڑا کیا گیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ سیدہ زینب نے اہل بیت کے ساتھ 17 اذانیں محل کے باہر سنی، کیونکہ جھوٹی کامیابی کے جشن کے لیے محل کو آراستہ کیا جا رہا تھا۔ جب شہزادی محل میں داخل ہوئی تو آپ کے چال ڈھال میں اور چہرہ مبارک پر ایک خاص رعب و دبدبہ تھا جو کہ اہل بیت کا خاصہ تھا۔ آپ نے یزید کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ایک کونے کا رخ کیا اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ جب یزید نے کہا کہ اللہ نے ہمیں تمہارے مقابلے میں عزت و کامیابی عطا کی ہے، تو شہزادی زینب نے ایک تاریخ ساز خطبہ کیا جس نے محل کے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا، اے یزید، گردش افلاک اور ہجوم آفات نے مجھے تجھ سے مخاطب ہونے پر مجبور کر دیا۔ یاد رکھ، رب العزت ہمیں زیادہ عرصہ اس حال میں نہ رکھے گا، نہ ہی تمہارے مقاصد کو ضائع کرے گا۔ تو نے ہمیں نہیں اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے۔ تیرے آدمیوں نے نواسہ رسول کو، اس کے بھائیوں، فرزندوں اور رفقا کو نہایت بے دردی سے ذبح کیا اور پردہ نشین خواتین اہل بیت کو بے پردہ کیا۔ ہم عنقریب اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تیرے مظالم کا ذکر کریں گے۔ وہاں شہیدوں کے چہروں کا خون اور جسموں کی خاک صاف کی جائے گی۔ وہ عادل حقیقی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور ان کے ساتھیوں کو قتل کرنے والوں سے ضرور بدلہ لے گا۔ وہی ہماری امیدگاہ ہے۔ اے یزید، تو اپنی پوری لڑائی لڑ لے، سارا مکر و فریب کر لے اور اپنی ساری طاقت ہماری دشمنی میں جھونک دے، مگر یاد رکھ، خدا کی قسم، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکے گا۔ سیدہ زینب کا خطبہ سن کر یزید سکتے میں آ گیا اور اس کو خطرہ ہوا کہ کہیں لوگ خاندان رسالت کی حمایت میں میرے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں۔ اس نے قافلے کو فوراً مدینہ واپس بھیجنا مناسب سمجھا اور حضرت نعمان بن بشیر انصاری کی زیر حفاظت قافلہ اہل بیت کو مدینہ روانہ کیا۔ واپس آ کر جب سیدہ زینب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر تشریف لائیں تو یہ الفاظ زبان مبارک پر جاری ہو گئے، اے میرے مقدس نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے فرزند اور اپنے بھائی حسین کی شہادت کی خبر لائی ہوں۔ آپ کی اولاد کو رسیوں سے باندھ کر بے پردہ کوفہ اور دمشق کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ پھر آپ اپنی والدہ محترم حضرت بی بی فاطمہ کی قبر پر تشریف لائیں اور کربلا کا تمام حال ایسے دردناک الفاظ میں بیان کیا اور اتنی گریہ و زاری کی کہ پتھروں کا کلیجہ بھی چھلنی ہو جائے۔ بے پناہ مصائب نے شہزادی زینب کے
دل و جگر کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے تھوڑے عرصے بعد ہی 62 ہجری میں انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور یوں یتیمان اہل بیت کی سرپرست، شہدائے کربلا کی یادگار اور دشمنوں کو عذاب خدا سے ڈرانے والی بے مثال خطیبہ اپنے محبوب اور مظلوم بھائی سے جنت الفردوس میں جا ملی۔